नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। दरस मसाइल के रमज़ान स्पेशल में आपका एक बार फिर से खैर मक़दम है। आज के दर्स में हम इंशाअल्लाह एतिकाफ़ और शब क़द्र के बाज़ मसाइल को जानेंगे। आइए सबसे पहले एतिकाफ़ के बारे में जानते हैं कि एतिकाफ़ कहते किसे हैं, एतिकाफ़ की फ़जीलत क्या है और एतिकाफ़ का हुक्म क्या है। एतिकाफ़ का माना होता है ठहरना, रुकना, और शरीयत की इस्तिलाह में एतिकाफ़ कहते हैं सवाब की नीयत से, इबादत की नीयत से मस्जिद में ठहरने को एतिकाफ़ कहते हैं। एतिकाफ़ की बहुत सी किस्में हैं, लेकिन जो एतिकाफ़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रखा है वो रमज़ान शरीफ के आखिरी अशरे का एतिकाफ़ है। यानी रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में एहतिमाम के साथ एतिकाफ़ में बैठा करते थे। हदीस शरीफ में आता है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरा में एतिकाफ़ का एहतमाम फरमाते थे, यहाँ तक कि आपकी ज़ाहिरी वफ़ात हो गई। और फिर आपके बाद आपकी तमाम अज़वाज मुतहरात ने एतिकाफ़ में बैठा और एतिकाफ़ का एहतमाम किया। शरई तौर पर ये रमज़ान के आखिरी अशरे में एतिकाफ़ रखना ये सुन्नत मुअक्कदा किफ़ाया है। यानी गांव के अगर एक शख्स ने भी मस्जिद में एतिकाफ़ कर लिया तो सारे लोग बरी ज़िम्मा हो जाएंगे, सबको सवाब मिलेगा। लेकिन अगर किसी ने भी नहीं किया, कोई बैठे नहीं एतिकाफ़ में, तो फिर पूरे गांव मोहल्ले के लोग इसके ज़िम्मेदार होंगे, है ना। उनको इसका इस जवाब देना होगा अल्लाह ताला के यहाँ। तो एतिकाफ़ करना ये सुन्नत मुअक्कदा किफ़ाया है। कम से कम एक शख्स को तो ज़रूर बैठाना चाहिए। जिस मस्जिद में जमात के साथ नमाज होती है उस मस्जिद में एतिकाफ़ में बैठाना और बैठना ये क्या है, पूरे मोहल्ले की ज़िम्मेदारी है ना। तो मोहल्ले के किसी परहेज़गार बाअमल शख्स को एतिकाफ़ में बैठाने का और बैठने का एहतमाम करना चाहिए ताकि एतिकाफ़ की तमाम फ़जीलतों को हम पा सकें। एतिकाफ़ का मकसद होता है रज़ाए इलाही हासिल करना, इबादत में मुनहमिक होना, दुनिया के कामों से किनारा कश हो जाना और ऐसे ही नमाज का इंतज़ार करना। कहते हैं कि जो मोतकिफ़ होता है, मस्जिद में एतिकाफ़ करते हैं, वो उन फ़रिश्तों के मुशाबे हो जाते हैं जो फ़रिश्ते ख़ालिस अल्लाह ताला की इबादत के लिए वक़्फ़ हैं, जो हमेशा अल्लाह के अहकाम की बजावरी करते हैं और कभी अल्लाह ताला के किसी हुक्म की ख़िलाफ़ वर्जी नहीं करते। तो एक मोतकिफ़ उनके मुशाबे, ऐसे फ़रिश्तों के मुशाबे हो जाता है, क्योंकि वो ख़ुद भी अपने आप को दुनिया के तमाम लोगों से, तमाम चीज़ों से, तमाम कामों से, तमाम उलझनों से वो ख़ुद को अलग करके मस्जिद में अपने आप को बैठा लेता है, अल्लाह ताला के घर में बैठ जाता है इस नीयत से कि वो दुनिया से किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं रखेगा और ख़ालिस उसका ताल्लुक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से होगा। और रमज़ानुल मुबारक में रोज़ा रख कर अगर कोई एतिकाफ़ में बैठते हैं, सुन्नत एतिकाफ़ जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी अय्याम तक, अपनी वफ़ात तक जिस एतिकाफ़ का आपने एहतमाम फरमाया है, तो सुन्नत रसूल को अदा करने की नीयत से अगर कोई शख्स अपने आप को खालिस कर लेता है अल्लाह की इबादत के लिए, ज़िक्र व अज़कार के लिए, तस्बीह व तहलील के लिए, तिलावत के लिए, दुरूद पाक पढ़ने के लिए, तो उस शख्स की फ़जीलत का कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। आप देखें, एक हदीस में है, मोजम औसत की हदीस है, हदीस नंबर 7326। इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स एक दिन का एतिकाफ़ रखे तो उसके दरमियान और जहन्नम के दरमियान
3 خندق کا فاصلہ کر دیا جاتا ہے، اور ایک خندق کی مسافت دوری اتنی ہوگی جتنی مشرق اور مغرب کی مسافت ہے۔ آپ سوچیں جہاں سے سورج نکلتا ہے وہاں سے جہاں سورج ڈوبتا ہے وہاں کی مسافت کتنی زیادہ ہے۔ اتنی زیادہ دوری ہو جائے گی ایک معتکف اور جہنم کے درمیان، ہے نا، اور ایسے ہی اس سے 3 گنا زیادہ، ہے نا، اعتکاف رکھنے والا کیا ہوتا ہے، جہنم سے دور ہو جاتا ہے۔ گویا اعتکاف میں کی ہوئی عبادت، ہے نا، اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزاری ہوئی راتوں کا اتنا ثواب ہے کہ جہنم بھی اسے چھو نہیں پائے گی۔ اور ایسے ہی ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جامع صغیر کی حدیث ہے، من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جامع صغیر حدیث نمبر 8480۔ اس حدیث کا معنی مفہوم یہ ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی امید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے لیے اعتکاف رکھا تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے سارے گناہ صغائر معاف ہو جاتے ہیں جب انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے مسجد میں وقف ہو جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے، تو اس کے تمام صغائر، اس گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یاد رہے اعتکاف کا حکم مرد و عورت دونوں کے لیے برابر ہے نا، یعنی دونوں ہی اعتکاف رکھ سکتے ہیں رمضان کے آخری عشرے میں، آخری 10 دنوں میں۔ مرد کے لیے تو حکم یہ ہے کہ وہ مسجد شرط ہے، اعتکاف مسجد ہی میں رکھیں گے، گھر میں اعتکاف رکھیں گے تو سنت ادا نہیں ہوگی، اعتکاف نہیں ہوگا۔ لیکن عورتوں کا حکم یہ ہے کہ عورت گھر میں جس جگہ نماز پڑھتی ہے، نمازوں کا اہتمام کرتی ہے، وہاں پر وہ اعتکاف میں بیٹھے، ہے نا، اور اعتکاف کی تمام شرائط کو وہ ادا بجا لائیں۔ اعتکاف کی شرط یہی ہے کہ ناپاکی کی حالت میں نہ ہو، یعنی مرد ہے تو وہ جنابت کی حالت میں نہ ہو، جنوبی نہ ہو، کیونکہ جنابت کی حالت میں اعتکاف میں بیٹھنے سے اعتکاف نہیں ہوگا۔ ہاں، لیکن اگر اعتکاف کی حالت میں بیٹھنے کے بعد اگر کوئی شخص جنوبی ہو گیا، احتلام ہو گیا، نائٹ فال ہو گیا اس کا، تو پھر وہ حکم ہے کہ وہ جا کے نہا لے، ہے نا، اور پاک ہو جائے۔ عورتیں ایسے ہی، عورتوں کا پاک ہونا بھی شرط ہے۔ تو پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیا ہو، حیض اور نفاس کے خون سے کیا ہو، پاک ہو، ان ایام میں نہ ہو، کیونکہ اگر کوئی عورت ماہواری کے دن میں ہو، آخری عشرے میں اس کو ماہواری کا خون آتا ہو یا نفاس کا خون آ رہا ہو، تو پھر ایسی عورت کے لیے اعتکاف میں بیٹھنا صحیح نہیں ہے، اعتکاف نہیں کر سکتی ہیں وہ۔ اعتکاف کرنے کے لیے ضروری ہے کہ حیض و نفاس سے بھی پاک ہو عورتیں، ہے نا۔ اور اللہ رب العزت، ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعتکاف کے متعلق یہ فرمایا، ایک حدیث شریف میں آیا ہے اعتکاف کی فضیلت۔ دیکھیں، اعتکاف کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہمیں شب قدر کو کیا کرنا ہے، تلاش کرنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی امت پر انتہائی کریم، انتہائی شفیق، انتہائی مہربان ہیں، آپ کی شفقت، کرم نوازیوں اور مہربانیوں کا ہم اور آپ کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے شب قدر کو تلاش کیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، شب قدر کی فضیلت ہے نا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح۔ یہ جو پوری سورہ القدر ہے تو اس میں پوری فضیلت آئی ہے شب قدر کی، ہے نا۔ تو شب قدر کے متعلق اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے اسے تلاش کرنا شروع کی، رمضان کے پہلے عشرے میں نے تلاش کیا لیکن مجھے شب قدر نہیں ملا۔ ایسے ہی بیچ والے عشرے میں، ہے نا، یعنی 10 سے 20 روزے رمضان میں نے کیا کیا، شب قدر کو تلاش کیا لیکن مجھے نہیں ملا۔ اور پھر آخری عشرے میں، ہے نا، مجھے بتایا گیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر وحی کی کہ شب قدر آخری عشرے میں ہے،
ہے نا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے شب قدر تلاش کرنا ہے تو وہ چاہیے کہ رمضان کے آخری عشرے میں اسے کیا کرے؟ تلاش کریں. تو شب قدر کب ہے؟ رمضان کے آخری عشرے میں. اور دیگر احادیث میں آیا ہے کہ شب قدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے نا. یعنی 21ویں رمضان کی رات ہے نا، یا 23ویں رمضان کی رات ہے، یا 25ویں، یا 27ویں، یا 29ویں. ان 5 طاق راتوں، بے جوڑ راتوں میں سے کسی ایک رات میں یقینی طور پر شب قدر ہے. تو چونکہ اعتکاف میں جو بیٹھتے ہیں تو اس کا ایک بہت اہم مقصد یہ ہوتا ہے کہ تاکہ شب قدر کی فضیلت کو حاصل کر لیا جائے. آدمی اپنی گوناگوں مصروفیتوں کی وجہ سے، اپنے مشاغل کی وجہ سے، اپنے کاموں کی وجہ سے، رمضان کے دنوں میں بھی لوگوں کو ضرورت تو رہتی ہے اپنی روٹی تلاش کرنے کی. تو جاب کرتے ہیں ہے نا، سروس کرتے ہیں لوگ، محنت مزدوری کرتے ہیں. تو ہر کسی کے بس میں تو نہیں ہے کہ وہ اعتکاف میں بیٹھیں اور شب قدر کو تلاش کریں. ہاں البتہ کوشش ہر کسی کو کرنی چاہیے، اس کی ترغیب حدیث شریف میں دی گئی ہے. لیکن ضروری یہ ہے کہ کم سے کم کسی ایک شخص کو اعتکاف میں بٹھایا جائے اس نیت سے، تاکہ ہم پورے محلے والے کو شب قدر جیسی نعمت حاصل ہو جائے، اس کی برکتیں حاصل ہو جائیں. تو یہ تو ہم نے بتایا آپ کو. جمہور علماء کرام کا کہنا ہے کہ شب قدر یہ رمضان کی 27ویں دن گزار کے رات جو آتی ہے وہ شب قدر ہے نا. شب قدر میں کی فضیلت یہ ہے کہ یہ 1000 مہینے سے افضل ہے. شب قدر کی یہ فضیلت ہے، ایک رات کی یہ فضیلت ہے کہ یہ 1000 مہینے سے افضل ہے. اسی شب قدر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے. اس میں فرشتے آتے ہیں اللہ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر خود نازل ہو جاتا ہے اور بندوں سے فرماتا ہے کہ ہے کوئی میری بخشش مانگنے والا، مجھ سے گناہوں کی معافی طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں. تو یہ جو نجات کا، اللہ کی مغفرت کا، بخشش کا، اللہ کی کرم نوازیوں کا، لطف و کرم کا، بخششوں کا یہ پورا رمضان کا مہینہ ہے. اور خاص طور سے اللہ تعالیٰ گویا کہ اپنی رحمتوں کے سارے دروازے اس شب قدر کو کھول دیا ہے. تو شب قدر میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ اس کی کوشش کریں کہ اللہ کی عبادت کی جائے. اور اعتکاف کا میں مسئلہ بتانے چلا ہوں کہ اعتکاف ہے نا کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، اعتکاف کے دنوں میں کیا نہیں کر سکتے ہیں. تو اعتکاف کی حالت میں دیکھیں مسجد سے باہر نہیں جا سکتے بلا ضرورت، ہے نا. مسجد سے باہر جائیں گے تو اعتکاف، اگر کوئی شخص 1 سیکنڈ کے لیے بھی بغیر کسی ضرورت کے مسجد سے باہر نکلا تو اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا، ہے نا. ہاں لیکن ضرورتاً جا سکتے ہیں. مثال کے طور پر جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے اگر جامع مسجد نہیں ہے تو آپ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جامع مسجد جا سکتے ہیں، ہے نا. اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. ایسے ہی قضاء حاجت کے لیے، اپنی بشری ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے بھی مسجد سے باہر جا سکتے ہیں، رفع حاجت کے لیے، پیشاب پاخانہ وغیرہ کرنے کے لیے. تو اس میں بھی اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. ایسے ہی وضو کرنے کے لیے آپ مسجد سے باہر جائیں گے تو بھی اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. نہانے کا حکم یہ ہے کہ دیکھیے اگر ضرورت ہے نہانے کی پھر تو نہائیے، ہے نا. اگر آپ ناپاک ہو گئے ہیں تو نہائیے. لیکن اگر ناپاک نہیں ہوئے ہیں تو پھر ایسے ہی گرمی کی سے تھوڑا راحت پانے کے لیے، ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے نہانا بھی صحیح نہیں ہے. یہ چونکہ اعتکاف کے خلاف ہے. اعتکاف کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آدمی ہر چیز سے کٹ جائے اور مولا کا ہو جائے. تو اگر آپ دنیاوی راحت حاصل کرنا چاہیں تو پھر اعتکاف کی جو فضیلت ہے، روحانیت ہے، وہ نہیں ملے گی. تو اس لیے بلا ضرورت مسجد سے باہر نہ جائیں. ہاں البتہ خاموش رہنا، دیکھیں شریعت میں خاموشی عبادت نہیں ہے. تو بعض علاقوں میں یہ بھرم ہے لوگوں کے مابین کے معتکف بول نہیں سکتے ہیں، اگر بولیں گے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. یہ بالکل غلط ہے، سراسر غلط ہے. بلکہ ان کو بولنا چاہیے. خاموش رہنا اس کے لیے مکروہ ہے نا، ناپسند ہے.
خاموش نہ رہیں، بلکہ وہ بچوں کو، لوگوں کو درس دے، دین کی باتیں سنائیں، ہے نا، مسائل بتائیں وہ، اور ضرورت اگر ہے تو آپ گھر والے سے بھی آپ فون پہ بھی بات کر سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں بلا ضرورت دنیاوی گفتگو میں محو ہونا یہ تو پھر صحیح نہیں ہے، لیکن آپ دینی باتیں ضرور کر سکتے ہیں، کرنی ہی چاہیے، زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کرنا چاہیے، تلاوت میں اپنا وقت صرف کرنا چاہیے، اور شب قدر کو تلاش کرنی چاہیے۔ تو معتکف کو چاہیے کہ وہ شب قدر کو تلاش کرے، ہے نا، اس انتظار میں رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شب قدر عطا فرما دے، ہے نا، اس دعا میں ہر وقت مصروف رہے کہ اللہ تو ہمیں وہ بابرکت رات ہے، جو رات 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے، وہ مجھے عطا فرما دے تاکہ میں تیری اس میں عبادت کر سکوں۔ کہتے ہیں اس رات ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ جس کی دعا رد نہیں ہوتی ہے، جس میں کی گئی دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ تو معتکف کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، والدین کے لیے، اور تمام مومنین مومنات کے لیے، مسلمین مسلمات کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بخشش اور مغفرت کی دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ، اور ایمان پر قائم رہنے کی دعا کریں، خاتمہ بالخیر ہونے کی دعا کریں، ہے نا، صحت مندی اور شفا یابی کی دعا کریں، تو یہ معتکف، ہے نا، بن جائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اعتکاف رکھتے تھے، ازواج مطہرات کو بھی اعتکاف کے لیے آپ بیدار فرما دیتے تھے کہ چلو اب شب قدر ہے نا، اعتکاف کا وقت ہے، اعتکاف تم لوگ بھی بیٹھو، ہے نا، شروع کرو۔ تو ہم سب کو بھی چاہیے، مرد عورت سب کو چاہیے، جس کو میسر آئے، ہے نا، وہ اعتکاف میں ضرور بیٹھے، ہے نا، کیونکہ یہ خالص اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایسی عبادت کرنا میسر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، تمام مومنین کو اعتکاف میں بیٹھنے کی اور شب قدر کی فضیلتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کی تمام نعمتوں اور برکتوں کو ہم میں عطا فرمائے۔ انہی باتوں پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اگر اعتکاف کے متعلق اور شب قدر کے متعلق آپ کو معلومات چاہیے تو آپ ضرور ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا رابطہ نمبر نیچے دیا ہوا ہے ڈسکرپشن میں۔ آپ ہم سے کوئی بھی دینی مسئلہ، شرعی مسئلہ اگر آپ کو جاننا ہے تو آپ ضرور ہم سے رابطہ کریں، اور اس مبارک مہینے میں آپ ضرور خانقاہ حضور شیخ العالم کو اور مدرسہ جامعہ چشتیہ کو آپ یاد رکھیں، اور جہاں تک آپ سے ہو سکے آپ اپنا تعاون کا ہاتھ بڑھائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔